बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर होने वाले क्लैशेस के हवाले से। गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते में ये दूसरी बार है कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से फ़ायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक भी हुए, शहादतें हुई और साथ ही साथ ज़ख्मियों की भी तादाद है। मुतल्लिका जितने हॉस्पिटल से वहाँ पर एमरजेंसी का नफाज है, अभी भी जो आखिरी मिलने वाली इतलात है उसके मुताबिक अनरेस्ट पाया जाता है और कुछ फायरिंग का भी तबादला अभी जारी है पॉकेट्स में, लेकिन इसमें कुछ मुतज़ाद इतलात हैं। लेकिन सूरत हाल अभी तक जो है वो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो है वो कुछ समझ से बालातर है बहुत सारे लोगों के। आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं और इसके करने के उनके पॉसिबली क्या मकासद हो सकते हैं जिसको वो अचीव कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान की हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है। इससे कबल तो उन्होंने इस हवाले से एक माजरत भी जो है वो की और उन्होंने कहा कि जी हम इस सारे मामले का कला कमा करेंगे और रिज़ल्ट निकालेंगे जिससे पीस यानी कि अमन जो है वो बहाल रहेगा और बॉर्डर खुला रहेगा और जिसका लार्जली फ़ायदा अफ़गानिस्तान या वहाँ पर मौजूद लोगों को भी होता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिससे रिसेंट पास के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात भी किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो है पीस ट्रूस हुआ, फिर वो ख़त्म हुआ और उसके बाद TTP ने ऐलान किया कि हम अपने अगराज़ व मकासद जो है इस टेरिटरी के अंदर जो है वो अचीव करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान TTP कितना गवर्नमेंट पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रही है और हुकूमत पाकिस्तान ओवरऑल अफ़गान गवर्नमेंट से यानी कि जो तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट है उससे सॉर्ट आउट करने में सारे मामले को कितनी एक्टिव है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। वेलकम टू द शो लोधी साहब। प्रोग्राम में साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और एहसानुल्लाह टीपू साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इफ्तिखार फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप हमारे अगर नाज़रीन को बता सकें कि व्हाट इज़ दिस सिचुएशन ऑन ग्राउंड, और एक पॉइंट अगर आप हमें क्लियर कर सकें क्योंकि इसमें मुतज़ाद इत्तलात हैं, वो ये है कि जो फायरिंग अफ़गानिस्तान से हो रही है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से की जा रही है, जबकि कुछ लोगों कहने कि नहीं वो नहीं कर रहे, ये जो फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से ये दहशतगर्द हैं या ये जो पॉकेट्स में वहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें इंक्लूडिंग दाइश, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? देखिए मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है क्योंकि प्रीवियसली भी अफगान तालिबान की तरफ से ही स्टेटमेंट आया है जब स्कर्मिशेस हो रही थी, और हम देख रहे हैं जो अभी भी जो सिचुएशन बनी है बॉर्डर के ऊपर, चमन बॉर्डर के ऊपर पर्टिकुलरली, वहाँ से भी तालिबान की स्टेटमेंट आई है और ब्लेम गेम का एक सिलसिला जो है वो जारी है क्योंकि उनके फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बताया है अपनी ट्वीट के अंदर भी और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया गया है। दिस इज देयर ब्लेम गेम। जबकि दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की तरफ से अगर स्टेटमेंट देखें तो वो बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है और ऐसा लगता है जैसे हम इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का एक कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा इन्हिसार पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड के ऊपर अब बढ़ रहा है। फ्लड्स के बाद जो है चमन का बॉर्डर हैज बीन पिवटल, जहाँ से एडिबल आइटम्स जो है वो ईरान के रास्ते और सेंट्रल एशिया के रास्ते आ रहे हैं। इन सिमिलर वेज जो बाकी 5 बॉर्डर पोस्ट हैं हमारे खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर भी यही सिलसिला है जहाँ से कोल, क्रोमाइट और बाकी सारे मिनरल्स एज वेल एज एडिबल आइटम्स जो है वो आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि चमन की सिचुएशन जो है ऑब्वियसली यहाँ पर एक दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 1 मंथ, तीसरी बार कि हम देख रहे हैं कैसे इंसिडेंट आया। बल्कि एक इंसिडेंट के अंदर तो एक बंदा आया और उसने जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी जो हमारा टर्मिनल है जहाँ पर नादरा की एंट्री होती है और वहाँ से पूरा FIA का सिस्टम है, वहाँ पर पाक फौज के एक जवान को शहीद भी किया और उसके बाद फायर का सिलसिला भी जो है वो बढ़ा। फिर हमने देखा कि वो इशू एक दफ़ा रिजॉल्व हो गया और उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो बंदा अभी तक हैंड ओवर जो है वो नहीं किया गया। उसके बाद हमने दोबारा देखा कि फेंसिंग के ऊपर, क्योंकि इधर एक पैच है जो अनफेंस्ड है, जब पाकिस्तानी बॉर्डर ट्रूप्स वहां पर फेंस लगाने के लिए गए तो मुतअद्दिद बार जो है हमने देखा कि वहां पर उस फेंस को उखाड़ा गया और फायरिंग जो है वो की गई और आज हमने देखा कि इस किस्म का इंसिडेंस जो है वो सामने आया। मुर्तज़ा साहब, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू जो है हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करना, क्योंकि हम बतौर पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक बॉर्डर सेटअप को जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसको बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम BMS सिस्टम जो है वो कहते हैं, ताकि ट्रेड जो है वो रेगुलेट हो और स्मगलिंग का सिलसिला जो है वो जारी ना रहे, बल्कि जी बिल्कुल, ताकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जो है वो जाए
ہے اور وہاں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ رجسٹر ہو، ٹھیک ہے لیکن وہ ریگولیشن جو ہے وہ بند نہیں رہی. اور اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ٹی ٹی پی نے بھی ایک اٹیک کیا جو انہوں نے کلیم کیا خرلاچی کے بارڈر پر، بعد میں افغان طالبان نے کہا کہ یہ انکرجن ہے. تو اس قسم کی سملیرٹی ہے جس طرح کی آپ نے انالیسس کی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ برپا ہو، لیکن اس سے برعکس جو ہے ایک بارڈر ڈسپیوٹ یہاں پر ہے، اس پہ انفینسڈ ایریا، اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ایریا جو ہے وہ فینسڈ ہو اور اس سے جو ہے وہ ریزسٹنس جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں نے اور بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں، آپ میرے ساتھ بھی رہیے گا. احسان اللہ ٹیپو صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آج کا جو واقعہ ہے، گزشتہ ایک ہفتے میں 2 واقعات اور ایک مہینے میں تقریباً 3 واقعات، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے افغانستان کے اندر بھی دیکھا ہمارے جو سفیر وہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا، جان لیوا بچ گئے. وہ ان کے جو سیکورٹی پہ مامور تھے صاحب، ان کو بھی اللہ نے زندگی بخشی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے احسان صاحب کہ واٹ از دا پرائم آبجیکٹو بیہائنڈ دس، اینڈ آئی مین وائی، کیا ضرورت ہے اس کی، اس سے کیا حاصل ہو پائے گا؟ نہیں، حاصل تو کچھ نہیں ہو پائے گا میرے خیال میں. طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈپلومیٹک کے لیے اگر دیکھ لیں، فائنینشلی وہ بہت کرائسس میں ہے، تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی یہ جو اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف، یا جو یہ صرف چمن پہ نہیں ہو رہے بلکہ پورا جو ایسٹرن افغانستان جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، خیبر پختونخوا والی سائڈ، وہاں پہ بھی حملے ہوئے ہیں اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی جھڑپ ہوتی ہے بارڈر پہ. تو میرے خیال میں اس کے وجوہات ہیں، اور وہ جب یعنی ہمیں سامنے بھی نظر آتے ہیں گراؤنڈ پہ کہ جو فوڈ سولجرز ہیں یا جو گراؤنڈ کے کمانڈرز ہیں، لیڈرشپ جو ہے طالبان ان کا کنٹرول اس پہ نہیں ہے، اور وہ جب بھی چاہیں وہ اس طرح کے معاملات یا وہ فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور وہ ری ایکشن ہم دیکھ بھی رہے ہیں. یعنی پرسوں بھی جو حملہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے جس طرح افتخار نے کہا کہ رسپانس جو تھا وہ بڑا میچور اور مائلڈ قسم کا تھا، لیکن آج کا جو حملہ ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور وہ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں کہ مزید ہم اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہاں پہ جو اینٹائی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو کہ اشرف غنی، حامد کرزئی کے دور میں کرتے پروپیگنڈا کرتے تھے، یا وہاں پاکستان کے خلاف وہاں پہ ان باقی ممالک کو سپورٹ ملتی تھی، تو وہ چیزیں یعنی کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. کریکٹ. اور طالبان جو ہے وہ جو انٹرنل ڈومیسٹک پریشر ہے جو وہاں پہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹس ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو خود کو یعنی پاکستانی جو اثر ہے اسے خود کو دور ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر جو ٹیگ لگ گئے کہ یہ پرو پاکستان ہے وہ چیز ہٹ جائے وہاں پہ. تو اس کے یعنی ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے اس کے ہاتھوں میں بھی طالبان کھیل رہے ہیں. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ابھی تک تقریباً 1.5 سال ہوا ہے ان کی حکومت کو، لیکن وہ خود کو وہ جو ملیشیا والی مینٹیلٹی ہے اس سے اب نکل نہیں پائے طالبان. ٹھیک ہے. وہ ایک گورنمنٹ کے طور پہ وہ پرفارم نہیں کر رہے بلکہ وہی جو پہلے ایک ملیشیا تھی نیٹو کے خلاف یہ لوگ لڑے، تو وہی چیز ابھی بھی یعنی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، ایرانی بارڈر پہ بھی وہ ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں طالبان کی طرف سے، ازبکستان تاجکستان ان سائڈ پہ بھی ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ 3 وجوہات جو ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں فیوچر میں بھی ہمیں نظر آئے گی گراؤنڈ پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہے گا. جنرل صاحب، سر آج لکیلی آپ ہمارے پروگرام میں سیکنڈ ٹائم ہے، اور یہ جب واقعہ ہوا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذرا ڈسکس کیا تھا اسی ہفتے میں، اب آج دوبارہ یہ واقعہ ہوا. آپ کی سر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی مین واٹ ایگزیکٹلی طالبان از لوکنگ فار، اور یہ جو آج کا بھی واقعہ ہوا ہے نوئنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے اس پہ معذرت کی اور انہوں نے پرومس کیا کہ نہیں ہوگا، لیکن ود ان فیو آورز ہی کہیں گے کہ دوبارہ واقعہ ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی پہلے بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کو میں 3 لیولز پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو وہ جو کہ یہ اسمگلرز ہیں یا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں تھوڑی سی بد امنی ہو اور ہمارا آنا جانا آسان ہو، اور جو مطلب بہت چھوٹے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس میں ایک فیکٹر ہے، اس کا ذکر بھی کیا میرے بھائیوں نے. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ نیشنل لیول پہ افغانستان اور پاکستان کے لیول پر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے افغان طالبان سے کچھ، تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سے. تو اس کی تفصیل میں آج نہیں جاتے، اٹ از ویل انڈرسٹوڈ کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ جیسے بھائی نے بات کی بالکل درست ہے کہ ان کے حق میں نہیں یہ جاتا کہ اس قسم کی ٹینشن ہو، کیونکہ آنا جانا جو ہے ان کے حق میں زیادہ ہے. ہمارے پاس تو اور اوپننگ بھی ہیں، ان کے پاس تو کوئی اوپننگ نہیں ہے. اگر یہ چمن کا بارڈر بند ہو جاتا ہے اور
اسپن بولدک کا بند ہو جاتا ہے اور اوپر خیبر کا بند ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو باڑھ ہے اس کے متعلق بھی ایک بات چیت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو نیچے والے معاملات ہیں وہ بے شک وہ کہتے رہے کہ جی ہم معذرت خواہ یا کچھ بھی، اس کا سخت جواب دینا چاہیے، اور میرے خیال ہے دے رہی ہے. یہ جو دو لاسٹ سر یہ جو مائلڈ ریسپانس ہے، مائلڈ ریسپانس کی ٹرم تو آج احسان اللہ صاحب نے بھی کہی. نہیں وہ مائلڈ، میں گفتگو کی بات نہیں کر رہا، وہ مائلڈ ہی ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو جواب ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے. اچھا. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. دوسری لیول پہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی باقاعدہ وفد جائے یا وفد ان کا آئے وہ. لیکن ایک تیسرا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، دوسرے ملک جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس میں آپ بڑے ملکوں کی بات کر لیں، ہندوستان کی بات کر لیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کریں، تو اس کو آپ نظر سے اوجھل نہ کریں. یہ 3 لیول پہ جو گیم یہ چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سا بڑا افسر ہمارے کون سے بڑے افسر کو ملا ہے، اور جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کا کیا منشا ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ وہ پھر آپ پر دباؤ ڈال دیں کہ ہمیں یہاں پر آپ دیں، کوئی اڈے شڈے دیں، یہاں سے ہم ڈرون اڑائیں اور یہاں پر اس علاقے کو کریں، تاکہ چین کی وہاں جو انگریس ہے اس کو کریں. تو اس کو بڑی پکچر میں بھی دیکھیں، جو دونوں ملکوں کی لیول ہے اس پر بھی دیکھیں، اور جو نیچے بھائی بات کر رہے ہیں جو مختلف لوگوں کے انٹرسٹ ہے اس پہ بھی دیکھیں. تو پرابلم یہ ہے ہم کیوں نہیں اس پر قابو پا رہے کہ آپ نے اور میں نے تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. آپ تو توشہ خانے کے باہر نہیں نکل رہے، ویون فیلڈ سے باہر نہیں نکل رہے. کسی کو ہوش ہے اس بات کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فارن پالیسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اکانومی کے ساتھ کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. میرے بھائی جب تک آپ اندرونی طور پہ اسٹیبل نہیں ہوں گے، آپ کا کوئی وائس نہیں ہوگی، بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو یہ آپ اور میں تو یہ کرتے رہیں گے صبح سے لے کے شام تک بحث کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. بھی اور بھی چیزیں ہیں جو بہت ساری ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. افغانستان سے آئے یہاں پہ ریفیوجیز جو بھی آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو جاری ہے پاکستان افغانستان سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے حوالے سے. جنرل ڈائٹ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار فردوس صاحب اور احسان اللہ ٹیپو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب یہ فرمائیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے یا خبر یہ ہے کہ جو فائٹرز طالبان گورنمنٹ کے، چونکہ ظاہر ہے وہ مختلف لیئرز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، بارڈرنگ ایریا کے پاس جو پاکستان افغانستان سے متصل ہے وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی مرضی کے تحت جو ہے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ جو ٹاپ ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے ان کابل وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. دے آر ناٹ اوکے ود دس آئیڈیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک تو یہ بتائیے اس حوالے سے آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ ایسا ہی ہے یا آپ کے خیال سے ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک سوال جو ہے وہ ایک عام شہری کی طرح ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک پلٹون یا ایک بریگیڈ یا ایک یونٹ جو ہے وہ وداؤٹ دی آرڈرز آف دی ٹاپ براس آپریٹ اپنے تئیں کر رہا ہو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے مرتضیٰ صاحب ایک افغانستان کے حوالے سے جو ضروری ہے سمجھنا کہ کون سے فیکشنز اس ٹائم پر افغانستان کے اندر، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے ایک کمپلیٹ اینٹی ہے، لیکن طالبان کے اندر 3 میجر فیکشنز اس ٹائم پر جو ہے وہ موجود ہیں. ایک اس میں حقانی جو ہیں جو گورنمنٹ کے میں کا حصہ ہیں، ایک اس میں کندہار کے لوگ ہیں جس میں ملا یعقوب ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور تیسرا جو فیکشن ہے وہ والا فیکشن ہے جو ان کی پولیٹیکل ایک اینٹی ہے جو دوحہ اور قطر میں جو ہے مذاکرات جو ہے کر رہے تھے، جس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ملا برادر صاحب ہے. اب جب کولیشن کی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بن گئی، کیونکہ انیشلی جب طالبان ایک فائٹنگ جو ہے وہ فورس جو ہے وہ تھی، تو ان کی جو عسکری شورا ہے جو ملٹری ونگ ہے بیسیکلی اسے سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اب چونکہ ایک ایکٹک فائٹنگ فورس کے طور پر نہیں ہے، اور جس طرح احسان نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ گورننس کے جو ہے ماڈل اور ایک گورننس کا جو ہے فقدان نظر آتا ہے، تو وہ کلیئرلی ان باتوں میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جس بارڈر کے اوپر جو ہے مسئلہ چل رہا ہے پرٹیکولرلی چمن، وہ کندہار کی انفلوئنس کے نیچے، یعنی ملا یعقوب کے.
اور ہم نے دیکھا کہ کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں وائلنس کے، انکلوڈنگ وہ ڈرون سٹرائک جس میں القاعدہ کے چیف جو ایمن الزوائری تھے وہ بھی مارے گئے، تو اس کا الزام انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا، اور ہم ان کے اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جس بارڈر کے اوپر جو لوگ موجود ہیں ان کے اپنے سٹیکس بھی انوالوڈ ہیں۔ ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا شروع میں جب افغانستان کے اندر طالبان کی ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ شامل ہوئی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ایک میجر انسیڈنٹس کا ایک پے در پے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا وہ ناردرن سائڈ پہ تھا، یعنی تورخم اور کنڑ اور ننگرہار کے اس اسٹرپ پر جہاں پر خیبر پختونخوا کے بارڈرز لگتے ہیں۔ ایک انڈرسٹینڈنگ وہ یہ تھی کیونکہ یہ ملیشیاز جو لڑ رہے تھے یہ آتی تھے بیسیکلی ٹیکسز وصول کرنے کے ان وہیکل جو افغان حکومت سے جو ہے وہ باہر تھے، تو اگر ان کے ایریاز کو سواپ کر دیا جائے تو یہ بیسیکلی جو ہے اپنی انفلوئنس سے باہر نکل جائیں گے، تو انہوں نے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ حالات خراب کر دیے، جس کی وجہ سے جو ہے افغانستان اور پاکستان کی انیشلی ٹائم پر بھی جو ہے ایسے اٹیکس ہوئے تھے۔ اب جب واپس ان کو جو ہے سواپ کر کے اپنے ایریاز کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے تو یہ پرابلم جو ہے رونما ہوا ہے۔ لیکن مرتضیٰ صاحب ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے یہاں پر کہنا ہے، یہ پرابلم صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ ازبکستان اور ایران کے ساتھ جو حیرتان کا بارڈر ان کا لگتا ہے طالبان کا، وہاں پر جو ہے کچھ اٹیکس ہوئے، وہ داعش نے کلیم کی البتہ، لیکن ایران کے ساتھ جو بارڈر تھا اس کے اوپر ان کے بارڈر کلیشز ہوئے جس میں لوگ جو ہے وہ مارے بھی گئے دونوں سائڈ سے، بلکہ ایرانین بارڈر گارڈز بھی جو ہے ان کی ہلاکت بھی جو ہے وہ ہوئی۔ تو یہ ایک پرابلم جو ایک ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ گورننس سے زیادہ ایک انکمپٹنسی جو ہے ان ٹرمز آف جو ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے ایک فائٹنگ فورس کی گورنمنٹ کی طرف آنے میں، وہ رجحان تو نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے اشرف غنی گورنمنٹ کی پرابلمز جو ہے وہ رکے تھے پاکستان کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں اور بلکہ زیادہ شدت سے ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہے گا احسان اللہ ٹیپو صاحب، یہ فرمائیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ابھی تک کی جو کاروائیاں ٹی ٹی پی کر رہی ہے پاکستان میں، اور پاکستان اس کو ہینڈل کرنے کے لیے مذاکرات بھی کر چکا ہے، پیس ٹروس ہو چکے ہیں، پھر وہ ختم ہو چکے ہیں، پھر کاروائیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، اور ٹی ٹی اے سے ریکویسٹ کی ہے حکومت نے کہ جی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سو واٹ ایگزیکٹلی ٹی ٹی پی از اپ ٹو ٹل ناؤ؟ اور دوسری چیز یہ کہ تحریک طالبان افغانستان کس حد تک آپ کے خیال سے سیریس ہے کہ وہ پاکستان کو مدد کر سکے ٹی ٹی پی والے معاملے میں؟ نہیں، ابھی تک تو ہمیں یعنی جو افغان طالبان ہے، امارت اسلامی جس کو کہتے ہیں، ان کی سیریسنس ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور جس کے نتیجے میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جو حملے ہیں اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، وہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ حملے بھی کرتے ہیں، اور مسلسل یعنی جو ملیٹنٹ فیکشنز ہیں سلسلہ جاری ہے جو ٹی ٹی پی کے اندر ہے کہ ان فائٹنگ کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے تھے، وہ مسلسل شامل ہو رہے ہیں دوبارہ سے ٹی ٹی پی میں۔ آج بھی یعنی تین گروپس ہیں جو کہ مختلف خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس ہیں، تو انہوں نے شمولیت اختیار کی ٹی ٹی پی میں، اور یعنی اب ٹوٹل جو گروپس ہیں ٹی ٹی پی میں وہ تقریباً 21 ہو گئے ہیں۔ تو یہ، اور اس میں ایسے گروپس بھی ہیں جو کہ افغان طالبان کا حصہ تھے ماضی میں، اس میں ایک بلوچ فیکشن ہے تو وہ افغان طالبان کے ساتھ یعنی آبویس قسم کی ان کا ایک تعلق تھا ماضی میں۔ پھر لکی مروت میں ایک ٹیپو گل فیکشن ہے جو کہ بہت افیکٹو ہے اور وہاں پہ وہ مسلسل حملے بھی وہ کر رہا ہے، تو وہ فیکشن بھی حقانی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ تو وہ فیکشن جو افغان طالبان کا حصہ تھے ماضی میں وہ بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک وہ جو ہم نے شروع میں بات کی، تہوار نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس ہوتا ہے، چاہے وہ جو بارڈر اٹیکس ہیں اس حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، وہ بڑا مائلڈ قسم کا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل ریکویسٹ کر رہا ہے لیکن وہاں پہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا افغانستان میں، اور کسی بھی لیول پہ، یعنی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے سپریم کمانڈر سے لے کے ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے یا فارن منسٹر، تو پاکستان کے جو کنسرنز ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہے۔ اور یہ چیزیں یعنی ٹی ٹی پی خود اس چیز کو آن کرتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں سے لوگ جا کے پاکستانی ڈیلیگیشن وہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ افغانستان میں وہ لوگ ملتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو اسلحہ آج آیا ہوا ہے تو وہ بھی اتنا ایڈوانس قسم کا ہے، وہ سنائپر گنز وغیرہ، کہ وہ بھی جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ٹی ٹی پی کے ہاتھ بھی لگا، بلکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ان کو باقاعدہ دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو پورے معاملات ہیں جو افغانستان کی طرف سے ہے،
وہ بڑے سیریس قسم کے ہے. اور اب تو داعش کا جو خطرہ ہے ISPT کا وہ بھی بہت زیادہ افغانستان کی طرف ٹھیک ہے تھریٹ نہیں ہے, ملٹیپل سیکورٹی تھریٹس ہیں جس کا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے احسان اللہ ٹیپو صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ فرمائیے کہ اوور ہماری خارجہ پالیسی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تب اور اس وقت از ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہمارے فارن منسٹر تو اور ان کی ٹیم تو بدل گئی ہم نے دیکھی, لیکن ذرا لارجلی جو ٹیم ہے اٹ ورکس انڈر دا لیڈرشپ وچ از دا منسٹر آف کورس. آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ناؤ, اور پہلے ہم درست وقت میں بڑھ رہے تھے؟ جی پہلے تو یہ دونوں بھائیوں کی یہ بات میں انڈورس کر دوں کہ اب یہ بات کلیئر ہے کہ یہ ان کی نااہلی بھی ہے, یہ ان کے اندر جو مختلف گروہ ہیں جو ایک ہوموجینس گروپ یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک بات ہے. پھر یہ جو آپ کی بات آپ نے کہی, یہ پھر اس سے یہ بھی بات آگے چلتی ہے کہ پھر ہم کس سے بات کریں, اور کیونکہ جب آپ کے اندر ہی سپلنٹرز ہیں تو پھر کس سے بات کریں. میرا خیال ایک دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان نے بہت صبر کر لیا, پاکستان کو چاہیے کہ بالکل دو ٹوک بات کریں جا کے افغان حکومت سے کہ اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پر حملہ ان کے پیچھے جائیں اور وہاں پر ان کی بیخ کو نہیں کریں جہاں سے بھی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ نہیں کہا مانا جا سکتا کہ اگر وہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے, چاہے ان کے بارڈر فورس والے لوگ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے, اگر ان کو روکنے کی ذمہ داری تو انہی کی ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب ایسا موقع ہونا چاہیے, پہلے بھی اس میں ہمارے تھوڑا سا سکم رہا ہے کہ مکمل طور پہ ہم آنگی جو ہونی چاہیے بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اینڈ ود ان دی انسٹیٹیوشن اور جو خارجہ پالیسی اور باقی سارے لوگ ہیں, یہ مل کر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں بھائی کہ بھی آپ کیا کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. میرے اپنے خیال میں بہت ایک اچھا طریقہ یہ ہے, کیونکہ ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ اور ملکوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں, صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے, تو ان تمام ملکوں کا ایک ڈیلیگیشن بنانا چاہیے اسٹرانگ انڈر دی لیڈرشپ آف چائنا یا جس کو بھی آپ سمجھیں. اس میں ایرانین بھی ہونے چاہیے, باقی سینٹرل ایشین کنٹریز کے لوگ ہونے چاہیے, ٹرکی ہو سکتا ہے, قطر ہو سکتا ہے, پاکستان ہو سکتا ہے, اور وہ وہاں جا کے دو ٹوک بات کریں ان سے کہ آپ کے تحفظات کیا ہے اور ہمارے تحفظات کیا ہے. میں نے جو پہلے بات کی تھی ان کے بھی کچھ توقعات ہیں آپ سے, تو آپ تو اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو دنیا مانے گی تو آپ کو مانیں گے. بھئی آپ 20-25 ملک جو زیادہ افیکٹڈ ہیں مل کر ایک دفعہ ان کو ریکگنیشن کے دیں, اور ان ریٹرن آپ ان کو کہیں کہ جی ہم یہ چاہیں گے, اور وہ سائملٹینیسلی کریں کہ جی آپ یہ ختم کریں, ہم آپ کو ریکگنیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں بارڈر مارکیٹس بنانی چاہیے, ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے, ہمیں اپنی خواتین پروفیسرز کو بھیجنا چاہیے تاکہ ان کی یونیورسٹی میں جو خواتین پروفیسر کی کمی ہے, بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بتائیں کہ یہ کام ہم کرنے کو تیار ہیں, آپ کو بھی ہم کچھ کرنا پڑے گا, کوئی پراپر فورم بنے تو صحیح, کوئی جائے تو صحیح, یہ کچھ ملکوں کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا, اور یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو سپوائلرز ہیں ان کا ہمیں اچھی طرح پتا ہو رہا ہے, بھلے کہے کوئی سپر پاور کہ جی ہم امن چاہتے ہیں پاکستان میں, ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں, آپ ذرا ان کے انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ کیوں امن چاہیں گے افغانستان میں, تاکہ وہاں چین آ کے سیٹل ہو جائے, تاکہ ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف نکل جائیں, تاکہ سی پیک چل پڑے, تاکہ گوادر ڈیولپ ہو جائے. نو دے ڈونٹ وانٹ وہاں پر پیس, اور را ان کے ساتھ ہے, را جو ہے وہ سارا کچھ. تو یہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ انٹیلیجنس لیول کے ہیں, کچھ کام فوجی لیول کے ہیں, کچھ کام یہ نیچے سے جواب دینے کے, لیکن سب سے بڑا کام پولیٹیکل لیول کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہے گا. اسلام الدین ساجد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت عرصے سے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, سارے معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسلام الدین. اسلام الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہم سب کے سامنے ہے, اسی ہفتے میں پہلے ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, ایک مہینہ پہلے ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, افغانستان میں جو ہمارے ایمبیسی کے اسٹاف کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں, ایک بحث چھڑی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کیا. پرانے وقت میں 30-40 لاکھ لوگ آج بھی انٹرٹین کر رہے پاکستان. ابھی جب 1-1.5 سال پہلے گورنمنٹ آئی تو تب بھی بہت سارے ریفیوجیز کو انٹرٹین کیا. پاکستان نے OIC کا اجلاس طلب کیا, پاکستان نے ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ہیں. اور اب بھی یہ خیال ہے, جس میں جنرل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان شوڈ ڈو مور, ہمیں پیرامیڈیکل اسٹاف, ڈاکٹرز, ٹیچرز یا جو حد تک ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ ان دا لارجر پکچر اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں کے تعلقات خراب کیے جائیں. آپ کے خیال سے شوڈ پاکستان ڈو مور اور دے شوڈ ہیو ناٹ ڈن دس جتنا بھی انہوں نے کیا؟ اسلام الدین صاحب
دیکھیے میرے خیال میں پاکستان نے بہت کچھ کیا، اسپیشلی جب طالبان کابل میں آئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر واحد ملک تھا جس نے افغانستان کے عوام کا جو کیس تھا وہ انٹرنیشنل فورم پہ لڑا. اور جب میں کابل میں تھا تو اس وقت جو طالبان کے سینئر لیڈر تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو رول ہے وہ بالکل ایسا ہے جس طرح کہ افغانستان کا وزیر خارجہ ہوں. تو اس وقت وہ بہت زیادہ خوش تھے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آیا، اور یہ چیز میں نے کابل کے اندر نوٹ کی، اور پھر یہاں پہ جب میں پاکستان آیا تو اس میں میں نے لکھا بھی کہ افغانستان کے اندر ایک اور جو چیز ابھی شروع ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی طالبان ہیں وہ تو سارے پہاڑوں میں تھے، اچانک شہروں میں آ گئے. وہاں پہ افغان میڈیا کا جو رول تھا وہ انتہائی نیگیٹو تھا. جتنے بھی لوگ افغانستان سے نکل چکے تھے، باہر دنیا میں گئے تھے، یا وہاں پہ ان کے جو ایجوکیٹڈ طبقہ تھا وہ اکثر ان کے ٹی وی چینل ان کو بلاتے تھے اور وہاں پہ طالبان کے سامنے پاکستان کا جو پکچر پیش کرتے تھے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال سے افغانستان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، مطلب افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہی ہے. اور اس وقت میں نے اپنے ایمبیسی کے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کریں گے آنے والے وقت میں، اور ان چیزوں کو آپ لوگ کور کر سکتے ہیں کیونکہ افغان میڈیا جان بوجھ کر یہ چیزیں کر رہی ہے. اور سیم وہی چیز ہوا کہ ابھی آپ دیکھ لیں جو طالبان کے اندر اگر ان کے اندر گروپس بنے ہیں اور ان گروپس میں آپ ملا یعقوب کو دیکھ لیں، اگر ان کا جو اسپیشلی چمن والے اور اسی سائڈ پہ تو ان کی ہی لوگ ہیں نا، تو وہاں سے اگر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے تو اس میں افغان میڈیا کا بھی ایک بڑا نیگیٹو رول انہوں نے پلے کیا. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اسلام الدین صاحب؟ دیکھیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو کچھ کر رہے ہیں وہی چیزیں اب وہاں پہ نہ صرف افغان عوام کو بلکہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بتانا چاہیے، اور تھرو میڈیا آپ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پاکستان کا ایک جو انفارمیشن جو بندہ ڈیل کرتا تھا ترکیہ میں، تو ان کا اتنا انفلوئنس تھا کہ وہاں میڈیا کے اندر کہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے خلاف کوئی خبر وہاں پہ پبلش ہونا ناممکن تھا، وہ اسی بندے کی وجہ سے. تو اگر آپ اس طرح کے ایکٹیو لوگوں کو وہاں پہ بھیج دیں، ان کو تعینات کرے اور وہ ملک کا سوچے اور ملک کے لیے کچھ کرے، تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاسبل ہے. کیونکہ افغانستان کے اندر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی قربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آ سکتے ہیں، ان لوگوں کو آپ مختلف چیزوں میں انوالو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس میں جو میڈیا جو کردار ادا کر سکتا ہے اسپیشلی افغانستان کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، تو اسی سائڈ پہ ان کو تھوڑا سا فوکس دینا پڑے گا اور توجہ اسی سائڈ پہ دینی. آپ میرے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھا. بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کریں پاکستان افغانستان کے تازہ ترین کلیشز کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ٹائیڈ نعیم خالد لودھی صاحب، افتخار فردوس صاحب اور اسلام الدین ساجد صاحب. افتخار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا یہ چاہوں گا اوور آل آپ انڈرسٹینڈنگ پاکستان کا رسپانس ٹورڈز افغانستان ان دا ریسنٹ پاس، جب کہ طالبان گورنمنٹ نے وہاں پہ ٹیک اوور کیا. ایک الزام پاکستان پہ بہت زیادہ لگا ویسٹ کی جانب سے، اور خصوصاً امریکہ نے اس کا ذکر بھی کیا. مجھے یاد ہے شاید وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان کا انکلائن ٹورڈز یا سپورٹ ٹورڈز افغانستان ہے، اور جو بارڈرنگ ایریاز ہیں بارڈر کے جہاں پہ دونوں سائڈوں پہ پاکستان جو ہے وہ پیٹرنائز کر رہا ہے، ہاربر کر رہا ہے ایسے جگہوں کو یا ایسے گروپس کو جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، جو دہشت گرد گروپ ہیں. لیکن ہم نے اس کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد ہم نے وی کنٹینیوڈ سپورٹنگ دیم نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں اپنے مالی معاملات خاصے مخدوش ہیں، دوائیاں بھی بھیجی گئیں، خوراک بھی بھیجی گئی، OIC کا اجلاس ہوا اینڈ آل دیٹ. سو ڈڈ وی ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ ون. دی ادر از ہاؤ وی آر ہینڈلنگ اٹ ناؤ. از دس دا رائٹ اسٹریٹجی؟ سب سے پہلے تو مرتضیٰ صاحب ان ٹرمز آف سیکیورٹی میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور جو حالیہ دنوں میں سب سے کنسرننگ بات ہے جو سامنے آئی ہے، کیونکہ ہم کانفلکٹ کو بہت قریب سے مانیٹر کرتے ہیں ایز جرنلسٹ بینگ پارٹ فرام دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. جو پشاور یا ٹرائبل ایریاز یا ایون مین اربن ایریاز آف پنجاب، ادھر واقعات ہوئے ہیں انکلوڈنگ سوسائڈ بامبنگس پاکستان کے اندر،
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالبان، افغان طالبان کے وہ اسکیٹرڈ ایلیمنٹس پاکستان کی سرزمین پر آ کر کارروائی کر کے واپس جا رہے ہیں، اور وہ ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ اب مل گئے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ کسی سے جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اینڈ وی آل نو کہ وہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ میرے خیال میں افغانستان کی ویکننگ اکنامک سچویشن، اور جس طرح جنرل صاحب نے بھی جو ہے اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑے بلنٹ الفاظ میں جو ہے وہ کہہ دوں گا، کیونکہ جب افغان طالبان جو ہے وہ کابل کے اوپر ٹیک اوور کر رہے تھے، اسی وقت ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ فیوچر آف کانفلکٹ یہ ہوگا کہ جو دو اکنامک ڈومینینز ہے رشیا اور چائنا، ان کو کتنی سپیس جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ میرے خیال میں وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے ان دا فیوچر آف دا کانفلکٹ۔ لیکن اگر افغانستان کو اسی طرح جو ہے وہ اسٹرینگل کر کے رکھا گیا صرف طالبان کو زندہ رکھنے کے لیے افغانستان میں، تو جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ڈسکارڈنٹ ایلیمنٹس ہیں، اور obviously گورننس کے ایشوز ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی پراپر آرمی نہیں ہے، تو وہ آ کر پاکستان میں کارروائی کریں گے اپنے بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ارن کرنے کے لیے، which is going to be a very huge problem۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے ان ٹرمز آف پالیسی، میرے خیال میں پالیسی ایک ریویو جو ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہنا ربانی خر صاحبہ کی نگرانی میں جو ہے ایک وفد جو ہے وہ کابل گیا، جو ایک انسینٹیوز بھی جو ہے انہوں نے آفر کیے، اور اسی کے ایک دن بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دن بعد بلکہ کہ افغان ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو اساسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے چمن کی جو ہے وہ سچویشن دیکھ لی۔ میرے خیال میں ون آف دا لارجسٹ ایشوز ود پاکستان از کہ although ہم نے سب سے زیادہ کیا، سب سے زیادہ ریفیوجیز ہیں، اور یہ ہماری کوئی اپنی انالیسز نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹس ہیں، پاکستان سب سے زیادہ ریفیوجیز کو اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر، اپنے اسٹیٹ کے اندر سپورٹ کیا، ابھی بھی سب سے زیادہ ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایران اور ازبکستان کے اندر۔ اینڈ پاکستان نے سب سے زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی، حتیٰ یہ کہ آفرز بھی دی، اور ان کے فوجیوں کو ٹرین کرنے کے لیے when اشرف غنی's tenure was intact۔ میرے خیال میں one of the biggest problems is optics۔ لیکن I'll take 2 points from جو ہمارے اسپیکرز ہیں، جنرل صاحب اور اسلام الدین صاحب، کہ ایک تو کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس میں وہ آپٹکس کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جا سکے، اینڈ دا فیکٹ کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک بھی پرماننٹ پاکستانی کورسپونڈنٹ اتنے سالوں میں نہیں رہا، انکلوڈنگ اسٹیٹ ٹیلی ویژن، which tells you ہم نے آپٹکس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب۔ سر ویری بریفلی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی چاہتے ہیں، اور پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے والے ان کو پروٹیکشن کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے، لیکن دس آل از ہیپننگ، اور پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں جس میں ٹی ٹی پی ہے، افغانستان سے اٹھنے والی جو ہے وہ ایک جو ریسنٹ ویو ہے وہ ہے، پھر اس کے علاوہ داعش خراسان ہے، اس کے علاوہ امریکہ، بھارت کا بھی ہم نے دیکھا جو ڈوسیئر پاکستان جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے اوپر پوری ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی۔ سو مائی کوشچن از آر وی ہیڈنگ ٹورڈز another big problem؟ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا راہ راست، راہ نجات، خیبر ون، مختلف آپریشنز ہوئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تک معاملہ نہیں جائے گا، اس سے پہلے کنٹرول ہو جائے گا؟ آپ کی بینگ این ایکسپرٹ آن دس، بینگ اے فارمر سروس مین، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آر وی ہیڈنگ دیئر اور وی ہیو آلریڈی ریچ دیئر؟ جی دیکھیں، پہلے ذکر بھی ہوا اور آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر لقمہ بھی دیا تھا کہ شاید ان کے آنے کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے۔ اصل بات ایسے نہیں ہے۔ اشرف غنی کا جب آخری دور تھا اس وقت اس لیے تھوڑا امن ہو گیا تھا کہ وہ جب بات چیت ہو رہی تھی امریکنز کی اور افغان طالبان کی، یہ جو معاہدہ ہونا تھا اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا، ورنہ جتنا خون اشرف غنی اور امریکیوں کے دور میں ہمارا بہا ہے، جتنا خون کارزئی اور امریکیوں کے دور میں ہمارا بہا ہے، یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ میرا خیال وہ آخری 2-3 مہینے یا 6 مہینے کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، میں دونوں بھائیوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ کے پی ٹی وی کا وہاں کورسپونڈنٹ نہیں ہے، آپ کا اپنا چینل اتنا بڑا ہے، اور چینل ہیں وہاں جا کے آن گراؤنڈ کور ہی نہیں کرتے، اور جو بی بی سی اور سی این این کہتا ہے کہ وہ اپنے بچے بیچ رہے ہیں اور وہاں پر یہ ہے اور وہ ہے، وہی آپ ہمیں سنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر تو یہ ایسے ہوگا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک کیا نئے انیشیٹو کی ضرورت ہے، نئے پالیسی کی ضرورت ہے، بالکل ہے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے اندرونی حالات سے نبردازمانی نہیں ہو جاتے۔ اس جو حالات ابھی چل رہے ہیں، جو آپ کی انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکل اور اکنامک، اور اس کا سیکیورٹی کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے،
ان حالات میں کون فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ، اور جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی لیول پہ یہ بہت اہم معاملہ ہے افغانستان والا، دور رس اس کے نتائج ہوں گے، اس پر گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم سے ڈیمانڈز شروع ہو گئی ہیں اور ملکوں کی طرف سے، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں پھر ریٹریٹ کروں گا کہ چائنا، پاکستان، ٹرکی، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران، ان کا ایک سٹرونگ وفد جائے اور جا کے ان سے دو ٹوک بات کرے کہ آئیے بتائیں آپ کے لیے ہم کیا کریں، اور ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے کی طرح نہیں ہوگا جیسے آپ اشارہ بالکل کر ٹھیک رہے ہے، تھے بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام الدین صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، اگر میں آپ سے ایک چیز پہ چاہوں کہ آپ مجھے جواب دیں کہ واٹ از دیٹ ون تھنگ جو پاکستان کی حکومت کو فوری طور پہ کرنی چاہیے افغانستان والے اس معاملے کے اوپر، تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں مرتضیٰ، میرے خیال میں ہمیں جو ٹاپ پولیٹیکل لیول پہ جو انگیجمنٹ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ پچھلے 8 مہینوں کے دوران ہم نے افغانستان کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے شاید یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ ہمیں فوری طور پہ اپنے اس مسئلے کو حل کر کے اس کے بعد پھر ہم افغانستان کی طرف جا سکیں گے اور ان ایشوز کے طرف توجہ دیں گے، اور اس کی وہی وجہ ہے کہ جس طرح کی پچھلے گورنمنٹ کے اندر ان کو انگیج کیا گیا تو اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر ہم کافی آگے چلے گئے تھے، لیکن جب سے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا اس کی وجہ سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہمارے لیے کافی بڑا پرابلم کریٹ کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی اسلام الدین ساجد صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا تھا۔ افتخار فیض کا بہت شکریہ جوائن کیا انہوں نے، اور جنرل ٹائیڈ نعیم خالد لودھی صاحب کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔